अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिब सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसकी सरबराही या सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की है और इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि 417 अरब रुपए जो सिक्योरिटी फ़ंड की मद में KPK को दिए गए वो कहाँ पे लगे। अगर उसका आधा भी लग जाता तो KPK के रहने वाले चैन की नींद सोते। इसके साथ साथ उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि कौम जानना चाहती है कि दहशत गर्दों को उजलत में कौन लाया है। हालिया जो दहशत गर्दी की लहर है और बिलखुसूस जो पेशावर का सानहा है, उसके बाद जो सियासी महाजराई भी साथ साथ वो भी चल रही है। एक दूसरे पर दहशत गर्दी होने के इल्ज़ामात और इसकी वजह बनने के इल्ज़ामात थोपे जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। इमरान खान ने भी ये कहा है कि हमने मुज़ाकरात किए जिसके नतीजे में सीज़ फायर हुआ। अब ये मामला क्या कोई एक सियासी जमात हल कर सकती है, ये इसके लिए इत्तेहाद ज़रूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले भी दिए जा रहे हैं। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तलब की है 7 फरवरी को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। ये भी सवाल है कि PTI जो डायलॉग की बात करती है लेकिन इस फोरम पर क्यों नहीं जा रही है। खुलासा ये है जो सियासी मकासद हैं, खा वो हुकूमत की जमातें हैं या अपोजिशन की, वो कहीं पाकिस्तान के अवाम के मफाद से ज़्यादा बाला नज़र आते हैं अपने अपने जो सियासी मकासद हैं। इरशाद साहब, जो एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ, ज़ाहिर है नेशनल एक्शन प्लान के बाद ये एपेक्स कमेटियाँ बनी थीं। फिर हमने ये भी देखा कि नेशनल एक्शन प्लान पे एक अरसे तक जो अमल दरामद है उस पर सुस्त रवि आ गई और अब दोबारा एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। ये सवालात जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उठाए हैं और वो पूछ रहे हैं, उनकी मुराद KPK की गवर्नमेंट यानी इमरान खान हैं और उनके जो वज़ीर आला हैं। गफलत तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद, पाकिस्तान को इतना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तजर्बा होने के बाद फिर ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? भाई साहब, कल जब ये वज़ीर-ए-आज़म की जो बात है और एपेक्स कमेटी पे आते हैं, कल जब IG KPK की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उन्होंने जब ये फरमाया कि वो जो दहशतगर्द है हमारी इत्तला के मुताबिक और फुटेज के मुताबिक पुलिस की वर्दी में आया और उसको चेक नहीं किया गया। अब ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। इस पर बात करते हैं। अमीर मुकाम साहब हमारे साथ हैं, तो मेरे ख्याल है उनसे बात कर लें। शुक्रिया अदा कर दें आप। जी अमीर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अमीर साहब, आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब सवाल कर रहे हैं कि 417 अरब रुपए गए और कौम जानना चाहती है कि दहशतगर्दों को उजलत में कौन लाया। लेकिन अब जो IG साहब खुद एक एतराफ़ कर रहे हैं कि खुदकुश को हम इसलिए चेक नहीं कर सके कि वो पुलिस की वर्दी में मलबूस था। लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो एंड पे या ग्राउंड पे जो गफलत हुई है ये इन सब बातों से हावी है? नहीं, मतलब है ये बात तो आज भी हुई है और सबने कहा कि सिक्योरिटी लैब से जरूर नो डाउट मतलब है कि ये जो कुछ हुआ है इस तरह नहीं होना चाहिए, तो चेक भी कर लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी ये क्वेश्चन रेज की कि ये बंदा जो ये 7 तेला लेके वो वीडियो भी दिखाई सारी, तो ये इस तरह जा रहा है, तो इस तरह मगर हो सकता है अक्सर इस तरह जब पुलिस की हो तो पुलिस एक दूसरे को चेक ही नहीं करते हैं। उनका ये ख्याल होगा कि ये भी पुलिस है, कोई तरह बात नहीं है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है, लेब जरूर है, देयर इज नो डाउट। आज भी सबने ये बात कर दी, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो उसमें इंक्वायरी करेगा, देखेगा क्या। अमीर मुकाम साहब, आज की जो मीटिंग हुई उसके बाद फैसल करीम कुंडी साहब ने यह कहा कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक और जंग में दाखिल हो रहे हैं, तो क्या ये फैसला हो गया है कि अब फिर हम कोई किसी जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं और एक बड़ा ऑपरेशन कोई लॉन्च होने वाला है? नहीं, मतलब ये इसका मकसद ये नहीं है कि उस तरह ऑपरेशन होंगे जिस तरह माजी में थे, मगर ये एक मैसेज देना कि पूरी कौम, जिसमें JK का प्राइम मिनिस्टर भी था और गिलगित बल्तिस्तान का किया है काम, तो एक कलेक्टिवली इनकी चीफ मिनिस्टर सारे लोग थे पूरे पाकिस्तान से, मेन स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये मैसेज किया था दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने और हर सूरत में, और जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट है पुलिस के खासकर KP में, तो उनको पूरा कर लेना चाहते हैं वो CGD वाले। दूसरे उनकी जो रिक्वायरमेंट है जायज तो उसको देख लेना चाहिए, और ये जनरली आज़म का इजहार
ایز اے ہول کلیکٹیولی یونانیمسلی مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن امیر مقام صاحب اب سوال یہ بھی ہے ٹھیک ہے پولیس کو تو آپ لیس کر دیں گے, ان کو سہولیات بھی دے دیں گے, اپروچ کیا ہوگی؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کیے جائیں گے یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے, ہمیشہ سے کنفیوز رہی ہیں حکومتیں اس کو لے کر. یہ ایک عجیب کویشچن ہے, ان کی تو کوئی بات کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈائیلاگ کرتے وہ تو کوئی چیز ہوگی, کوئی بات ہوگی, کس پر کرتے, کیا ہوگا, کس طرح ہوگا. مگر اسی بات پر بھرپور اتفاق کیا گیا کہ ہر صورت میں امن و امان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنانا ضروری ہے, اور ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور سیول ملٹری پولیس جو بھی ہے, سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جس کی ضرورت ہو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالے. امیر مقام صاحب اب اے پی سی میں جا رہے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس وزیر اعظم صاحب نے 7 کو بلائی ہے اور آپ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو بھی دعوت دی ہے. لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو سنجیدگی نظر آنی چاہیے کہ مثال کے طور پر جو ایک ہوم ورک ہوتا ہے پہلے اگلے کو قائل کیا جاتا ہے, ایاز صادق صاحب نے میسیج دے دیا پرویز خٹک صاحب کو اور اسد کیسر کو کہ جی آپ شریک ہو جائیں, تو وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ان پر مقدمات بن رہے ہیں, ان کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, تو اس طرح سے اے پی سی میں کیسے شریک ہوں گے وہ مقدمات؟ تو آپ دیکھیں وہ تو ایک دوسرا ایشو ہے جس پر مقدمات بن ہیں, یا وہ تو پاکستان کا اپنا آئین قانون یہ اور ایجنسیز ہے ان کی اپنی ذمہ داری ہے, ہر وقت ہوا کرتا ہے. مگر یہ ایشو تو ایک سب کی ایشو ہے نا, یہ تو پورے قوم کی ایشو ہے, تو اس کے اندر ان چیزوں کے ساتھ لنک کرنا نہیں چاہیے. ملک میں امن یا دہشت گردی, یہ دونوں چیزیں, اس کا نقصان تو پورے پاکستان کو, اس میں پی ٹی آئی والے بھی پاکستان کا حصہ ہے, دوسرے پارٹی والا بھی ہے. تو اسی میں کم از کم ایک کلیکٹیو میسج جس طرح پہلے گیا تھا اے پی ایس کی واقعہ کے بعد, اسی طرح میسج جانا ضروری ہے. اور اس لیے میں ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اس میں آج بھی ان کے وہ 2 بندے آئے تھے. اچھا, وہی جو میں نے آپ کو کہہ دیا ایپیکس کمیٹی میں اس کے 2 نمائندے تھے. کون تھا ذرا یہ بتا دیجئے, کیونکہ ابھی تک میڈیا پر یہ بات نہیں آئی. کون لوگ شریک تھے؟ میں نے اس کی جی بی کا, اچھا جی بی کے وزیر اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر بھی تھے نا, وہ دونوں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. اس طرح ایک کلیکٹیو میسج جانا, اس کو وہی آل پارٹیز ہے اس میں بھی اس کی لیڈرشپ کو آنا چاہیے, اور اس میں قوم رات ایک ہی پیج پر اور ایک میسج بقایا, تو دوسرے ایشوز ہمارے چلتے رہیں گے, سیاست اپنی جگہ اور دوسری چیزیں. امیر مقام صاحب مقدمات آپ اب یہ بھی ایک تاثر آ رہا ہے کہ آپ لوگ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان کی مقبولیت ہے وہ آپ کی سیاسی مستقبل کو کھا جائے گی. ہم کدھر بھاگ رہے ہیں؟ جب انتخابات ہوں گے تو انتخابات میں حصہ لیں گے. کے پی کے میں اور پنجاب میں انتخابات ہوں گے یا یہ نگراں سیٹ اپ بھی جاری رہے گا؟ بھی انتخابات یہ تو ہمارا کام نہیں ہے نا, تو پروونشل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کا کام ہے. جب بھی انتخابات ہوں گے ہم اس کا پارٹ حصہ لیں گے, اس طرح بات تو نہیں ہے کوئی. نہیں, دونوں گورنر تو آپ کے ہیں نا, اپنے حالات کو دیکھ کر وہ تو ہمارا کام نہیں ہے, ان گورنمنٹ کا کام ہے. دونوں گورنر وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں, دونوں گورنرز نے تاریخ دینی ہے, وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں گورنر ٹائم. وہ گورنر نے تو اپنا وہ جو آئینی ذمہ داری تھے جس نے ڈیزالو کیا ہے, جو گورنر ڈیزالو کرتے ہیں تو آئین میں ہے کہ اس کو پھر تاریخ بھی دینا ہوگا. اور پنجاب والا تو اس گورنر نے ڈیزالو نہیں کیا تھا, اس کا سپریٹ ایشو ہے, تو اس نے تو آپ نے کہا ہے, اور ساتھ وہی چیزیں بھی کی ہے کہ یہ صورتحال ہے. تو بالکل ہم اپنی طرف سے بقایا الیکشن کمیشن اور پروونشل گورنمنٹ آپس میں دیکھ لے, جو بھی پاسبل ہے تو ضرور کرا دے. الیکشن ہوں گے تو ہم پارٹ ہوں گے. جی, لیکن 2008 میں ہمارے ہاں الیکشن ہوئے ہیں جب دہشت گردی تھی, 2000 اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو چکی تھی, لیکن الیکشن تو ہو گئے تھے. اب یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گردی کا. اس میں کوئی بہانے کی بات نہیں ہے, یہ تو مطلب ہے کہ میں نے اب کہہ دیا نا, وہ تو آپس میں وہ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے, الیکشن کمیشن اور پروونشل گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر, اس کو دیکھ کر ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی چیز بن جائے تو ہم اس کا پارٹ ہوں گے. جی اچھا, میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے امیر مقام صاحب کہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت
جو حالات ہیں، جواز تو بہت سے آپ لوگ ظاہر الیکشن میں کی تاخیر کے آپ کے پاس ہیں، لیکن وفاق کا جو سبجیکٹ آپ ابھی بات کر رہے تھے، آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ سرکاری افسران، ان کے اہل خانہ کے جو اثاثہ جات ہیں اس کی تفصیلات بھی دی جائیں۔ کیا مالیاتی ادارے اس طرح کی تفصیلات اکٹھی کرتے ہیں؟ مطلب اتنا آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ جانا؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا نہیں کہا کہ میں اس کا پارٹ نہیں ہوں، مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ کیا کام ہے، وہ تو یا کوئی آڈیٹر بن گئے یا کوئی ایجنسی کیا لے کے بن گئے، ان کا تو اپنا یا لون دینا جو بھی دینا ہے انٹرسٹ پر، اور اس کو پھر واپسی اور اس کو یقینی بنانے کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو باقاعدہ اندرونی معاملات کے ساتھ مجھے سمجھیے، مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے، نہ میں نے کسی سنا ہے، آپ سے سن لیا۔ نہیں، آج نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، آج نوٹیفیکیشن ہوا ہے، میرا خود نہیں دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے، مگر اس میں تو میرے خیال میں اس کا کوئی حصہ اور کوئی بات اور کوئی ڈیمانڈ ہونا نہیں چاہیے۔ تو پاکستان کی اندرونی ہے، اس کو اپنے وہ قرضے کا کیا آئی ایم ایف نہیں، آپ کابینہ میں یہ معاملہ اٹھائیں گے؟ کر رہا ہے کہ اس کی واپس اقساط ملیں گے نہیں ملیں گے، کیا ہوگا؟ تو کابینہ میں یہ معاملہ اٹھائیں گے امیر مقام صاحب؟ لاسٹ کویسچن۔ نہیں، کابینہ میں یہ ہماری جو آج بات تھی یہ بات نہیں آئی، یہ ڈسکشن میں ہماری 1 پوائنٹ وہ ایک ہی چیز تھی ایپیکس کمیٹی میں، تو اس میں یہ بات نہیں آئی، کسی نے بات کی، اور جب آ جائے تو اس موقع محال کے مطابق بات کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امیر مقام صاحب، مسلم لیگ نون رہنما کے پی کے سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شاہ صاحب ذرا آئی ایم ایف والے معاملے پہ ہم واپس آئیں گے، لیکن ہم بات کر رہے تھے یہ جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، چلیں ایک اچھی بات ہے، میں وہ آئی جی کی بات کر رہا آئی جی کی بات ہم کر رہے تھے۔ وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ دہشت گرد جو آئے گا وہ کسی بھی بھیس میں آئے گا، اور اس بھیس میں آئے گا جس میں وہ آسانی سے انٹر ہو سکے۔ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہ کوئی ہاتھ لہراتا ہوا آئے گا کہ یہ میرے پاس بم ہے اور یہ میرے پاس جیکٹ ہے، روپ بدل کے اور روپ بدل کے آئے گا، دھوکہ دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ 22 سال تو ہو گئے ہیں اس جنگ کو، 22 سال میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ وردی کو پہن کے آ جائے تو اس کو چیک ہی نہیں کریں گے۔ بھائی اس کو تو سب سے پہلے چیک ہونا چاہیے، خواہ وہ افسر کی وردی میں ہو، خواہ وہ ماتحت کی وردی میں ہو، اہلکار کی وردی میں ہو۔ ایک تو بڑا وہ ہوا۔ اچھا، اب ایپیکس کمیٹی میں جو چیز اب فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہی ہے اور امیر مقام صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کا مطلب ہے پھر ایک کنفیوژن میں ہم جا رہے ہیں کہ ہم کیا جنگ میں جائیں گے، اور ایک واقعے سے آپ نے یہ طے کر لیا کہ جی ہماری جو پالیسی 3.5-4 سال تک چلتی رہی، جس کے نتیجے میں مذاکرات ہوئے، جرگے ہوئے، پھر سیز فائر ہوا، قوم کو یہ تو بتایا جائے نا کہ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے، سیز فائر کیوں ختم ہوا، اور سابقہ حکومت نے اور سابقہ رجیم نے، کیونکہ حکومت کے ساتھ ادارے بھی شامل تھے نا، جو یہ فیصلے کیے تھے وہ کس بنیاد پر کیے تھے؟ کوئی اس کے ریزن ہوگا نا۔ جو الزام تو دیا جاتا ہے کہ سزائے موت کے قیدی چھوڑ دیے گئے، ہاں ایسے لوگ، اس کے بدلے میں لیا کیا تھا، کیا حاصل ہوا تھا؟ عمران خان جو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے ذریعے امن حاصل کر لیا اور امن رہا، یہ حقیقت ہے۔ اچھا، لیکن اس وقت جو میرے نقطہ نظر سے جو اچھی بات نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہو رہی ہے، اور جو نہیں ہونی چاہیے۔ ارشاد صاحب دیکھیے، ایک سوال یہ ہے، جو امن کی آپ بات کر رہے ہیں، 2014-15 کے بعد سے جب یہ ان کے خلاف آپریشن ہوا اور اس کے اثرات آنا شروع ہوئے، تو اس وقت ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ ایک پورا نیکسس ہے جس میں این ڈی ایس بھی ہے، جس میں را بھی ہے، جو مل کے ان کو سپانسر کرتا ہے۔ اب جب اگست 15 کا لاسٹ ایئر کا انسیڈنٹ ہے افغانستان کا، اس کے بعد تو ہمیں سب سے بڑی توقع یہ تھی کہ جو بھارت کی اور دیگر ممالک کی پشت پناہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور اب ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی ڈیل، خواہ وہ آپریشن ہے یا وہ مذاکرات ہیں، وہ کرنا آسان ہوگی۔ پھر دھڑے بندی کی بات بھی ہو رہی تھی، جس طرح ابھی ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبولنے کی، خراسانی گروپ اس کی قبول کر رہا ہے، انہوں نے ایک اپنی وضاحت دی کہ ہم اس طرح عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ تو ان مواقعوں کا بھی فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکا؟ جو پچھلی رجیم ہے وہ بھی، اور موجودہ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ جو جرگہ ہوا، یہ جو مذاکرات ہوئے، یہ جو سیز فائر ہوئے، یہ کسی ایک شخص کی پالیسی تھی یا ریاست کی پالیسی تھی؟ اگر یہ ریاست کی پالیسی تھی
تو اس کی کوئی ریزننگ ہوگی، اور اگر وہ مذاکرات ناکام ہوئے یا سیز فائر ختم ہوا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، بالکل ایسے کس طرف سے خلاف ورزی ہوئی، کیوں وہ مذاکرات جو جن پہ بڑے اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تصور کرنا کہ افغانستان میں اگر دوست حکومت آ جائے گی تو راہ بھی باز آ جائے گا، اور وہ جو پرانے پچھلی حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی باز آ جائیں گے، اور باقی جو ہمارے دوست اور دشمن ہیں وہ بھی باز آ جائیں گے. یہ تو ایک سادگی ہے نا، سادہ لوہی ہے. لیکن ہم نے تصور کیا نا ویڈیو ریسپیکٹ نہیں، یہ اگر یہ غلط تصور کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا تصور کیا ہے تو غلط تصور کیا ہے. اب بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک دوست حکومت کے آنے کے بعد آپ کو جو موقع حاصل تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس کے ذریعے دباؤ ڈال کے، جو ہوا دباؤ ڈال کے آپ ان لوگوں کو جو کمزور ہو چکے ہیں آپریشن ضرب عضب کی وجہ سے، رد الفساد کی وجہ سے، ان کو اپنی شرائط پر امن پر آمادہ کریں، ریاست کی شرائط پر. اگر ان کو ریاست کی شرائط پر امن پر آمادہ نہیں کیا گیا اور ان کی شرائط ہم نے کچھ مانی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 100% ہماری مانی گئی ہوں گی، 100% ان کی مانی گئی ہوں گی، مانی جائیں گی. مذاکرات میں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو اس کے بعد اس کو پائیدار انداز میں آگے بڑھانا، جی یہ ایک بنیادی سوال ہے. اب یہی سوال ہے نا ارشاد صاحب، یہ چیز ریاست پہلے، ریاست کے ادارے، حکومت پہلے عوام کو بتائے، اعتماد میں لے کہ جناب یہ ہوا، ہم تو اس حد تک گئے. بالکل ٹھیک. لیکن ان لوگوں نے جو فریق مخالف ہے کسی چیز کا، کسی معاہدے کا، کسی بات چیت کا، کسی ہماری فراخ دلی کا احترام نہیں کیا، پاس نہیں کیا، لحاظ نہیں رکھا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات باور کرائی جائے افغان حکومت کو بھی. جی دیکھیں نا، اس وقت افغان حکومت بھی مسائل کا شکار تو ہے کہ اس کو کسی دنیا کے کسی ملک نے ابھی تک تسلیم ہی نہیں کیا. بالکل ایسے. ان کے ایشوز مالی معاشی وہ موجود ہیں. اچھا وہ ڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان پر. جی اس سے پہلے کہ ان کی یہ ڈیپینڈنس ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، اور روس ان کی مدد کر رہا ہے، چین ان کی مدد کر رہا ہے، ایران ان کی مدد کر رہا ہے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم جتنا ریلیف لے سکتے ہیں، جتنی کنسیشنز لے سکتے ہیں انہیں لے لینی چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ ہر وقت جو ہم جنگ لے کے کرتے ہیں اس کے دو نقصان ہوتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ امریکہ کی دلچسپی ختم نہیں ہوئی. جی ایک تو یہ تاثر. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم معاشی حالات جس طرح کے ہم فیس کر رہے ہیں، اس کا بھی تقاضا امن ہے یہاں. جی تو اس امن کے حصول کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں میکسیمم وہ کریں، اور اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے، بنیادی چیز میں کہنے لگا وہ ہے اندرونی اتحاد. اب میں ارشاد سے اسی طرف آ رہا ہوں، میں اتحاد کی طرف ہی آ رہا ہوں. اب دیکھیں جو شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے 7 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس یا کل جماعتی کانفرنس طلب کر لی. اکراس دا بورڈ انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو دعوت دی. اب پاکستان تحریک انصاف جو پچھلے 9 مہینے سے یہ راگ الاپ رہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، بات کی جائیں، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ مذاکرات سے انکار نہیں کر رہے. اب وہ اسٹریٹ اوے جو کل جماعتی کانفرنس ہے اس سے وہ انکار کر رہے ہیں، اس میں شریک ہی نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اب جواب دے سکتا ہے کوئی ان کا لیڈر، لیکن جو بظاہر 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کانفرنس میں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو خود شریک ہونا چاہیے. یہ ایک اہم قومی معاملہ ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، کسی حکومت یا اپوزیشن سے تعلق نہیں ہے. حکومت کو عمران خان کو خود شامل ہونا چاہیے، پہلی بات. لیکن دوسری بات جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں. دعوت دینے کا یہ نہیں ہوتا کہ صادق صاحب نے میسج کر دیا تو ہو گیا. ہمیشہ جب بھی محمد خان جنیجو کے دور میں ایک اے پی سی ہوئی تھی افغان ایشو پر، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں، بے نظیر صاحبہ کے دور میں، خود یہ جو 2014 میں ہوا تھا، اس کے لیے ایک ہوم ورک کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو درمیان میں ڈالا جاتا ہے
جو باور کراتے ہیں کہ جناب والا آپ وہاں تشریف لائیں گے، آپ کی تجاویز سنی جائیں گی، آپ کی بات سنی جائے گی، اور عمران خان کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا کہ اپنا وہ موقع پیش کر سکیں۔ لابنگ کی جاتی ہے، لابنگ کی جاتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دعوت دے دیں یا صادق صاحب کہہ دیں پرویز خٹک کو، اسد قیصر کو، جی آپ آ جائیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب وہاں بیٹھ کے ایپیکس کمیٹی میں وہ پوری تقریر جھاڑ دیں 10 سالہ حکومت کے خلاف اور عمران خان کے خلاف، اور کون تھا جو ان کو واپس لایا، کون تھا ان کو واپس لایا۔ ایسے موقعوں پر آپ کو تحمل، برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، زبان بند رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کو بھی تو یہاں سوچنا ہوگا نا، وہ جو کہتے ہیں میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ نہیں، یہ تو چوروں کا ایشو نہیں ہے، اس وقت تو ایشو ہے قوم کا، ملک کا، عوام کا، امن کا، بالکل ایسے عام آدمی کی زندگی کا۔ پہلے ہی ہم معاشی طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اگر اوپر سے یہ بدامنی بھی خدا نہ خواستہ شروع ہو گئی تو اس کے بعد تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے اب ان کو اس سیاست سے بالا تر ہو کر، جماعتی مفاد سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، معاشی طور پر تو یہ ہے کہ اب IMF کہتا ہے سرکاری افسران بتائیں ان کے پاس، ویسے اس پہ میرے خیال ہے آگے ہم شاید بات نہ کر سکیں۔ یہ میرا خیال ہے پاکستانی قوم 75 سال میں جو بات نہیں منوا سکی، IMF کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس میں ہر طرح کے افسران جو ہیں نا، ان سب کے اساس سے ظاہر ہونے چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ جو امداد، جو قرضہ آتا ہے، یہ بدبخت اپنے بیرون ملک اکاؤنٹس میں جمع کر دیتے ہیں۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ادا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ارشاد صاحب وہ بات ٹھیک ہے، لیکن دنیا بھر میں مالیاتی ادارے یہ انفرادی سطح پہ نہیں جاتے، یہ میرے لیے چنبے کی بات ہے۔ دنیا بھر میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو پیسہ باہر سے آ رہا وہ کھایا جا رہا ہو، اور ہمارے افسران بڑے بڑے سارے جو ہیں کینیڈا کی اور امریکہ کی شہریت لے کے بیٹھے ہوں، بچے ان کے وہاں رہتے ہیں، اور یہاں صرف کماؤ پوت ہے پاکستان، یہاں سے کمائیں گے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں۔ بریک کے بعد اس پہ ذرا مفصل بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب نے۔ اسد صاحب، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ سوال پوچھا ہے کہ 417 ارب روپے سیکیورٹی فنڈ کے کہاں گئے ہیں؟ اس سے آدھے بھی اگر آپ کی حکومت لگا دیتی تو KPK کے عوام چین کی نیند سوتے۔ یہ کھاتا کیا ہے 417 ارب روپے کا؟ آپ نے کیوں صرف نہیں کیے عوام پہ؟ اصل میں ایک تو شہباز شریف صاحب جب بھی بات کرتے تو اس کی بات تو میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اور اس کا اکثر جو ہے نا یہ بیان جو ہے نا غلط طرف کر لیتے ہیں۔ یہ تو 470 ارب کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فاٹا کو مرج کروایا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ تمام صوبے اپنے LFC ہے اس سے 3% جو ہے نا یہ ایک صوبہ فاٹا کو دیں گے، اور وفاق بھی اپنا 1% جو ہے نا وہ وفاق کو دے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا انہوں نے دیا؟ فاٹا کی جو چیز فنڈ تھی وہ بھی انہوں نے روک کے رکھے۔ جب سے شہباز شریف صاحب آئے انہوں نے KPK کی جو روٹین میں جو اس کی LFC ایوارڈ کے مطابق جو ڈیو پیمنٹس ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے روکی، اور 5 جنوری تک 230 بلین روپے ہمارے روک کے رکھے۔ فاٹا کی تنخواہیں بھی ہم نے اپنے اسے دی تنخواہ، یعنی یہ جو آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ گزشتہ 3-4 مہینے تو ہر مہینے یہ پریشانی ہوتی تھی کہ تنخواہ پوری ہو جائے گی کہ نہیں پوری ہو جائے گی۔ جبکہ اس قسم کی رویے سے یہ بھی بات کر رہا ہے تو یہ بہت کو سمجھنا چاہیے کہ تم نے ابھی تک جو کمٹ کیا تھا کہ 1000 بلین فاٹا کی ڈیولپمنٹ خرچ ہوں گے 5 سال میں، اس میں ابھی تک آپ نے کیا یہ بہتری کر رہے ہیں 1% کی جو ٹیررزم کے حوالے سے جو فنڈ ملتے ہیں وہ بھی انہوں نے کس طرح دیے۔ تو اب بھی دیے ہمارے ان کو، وہ تو روکین میں ہماری جو تنخواہیں ہوتی ہیں جو یہ چیزیں ہوتے ہیں اس میں لے جاتی ہے، اور فاٹا کی سارا ڈیولپمنٹ کی انہوں نے کون سے نہیں دیا تو وہ گئی حکومت کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن بن گیا۔ اسد کا صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو ہوا 10 مہینے کی ان کی حکومت ہے، اس سے پہلے آپ کی مرکز میں حکومت تھی، 10 سال سے KPK میں آپ کی حکومت ہے۔ یہ جو 417 ارب کی بات کر رہے ہیں، آپ CTD کا دفتر کرایہ کی عمارت میں ہے، عمارت نہیں بنا سکے، کوئی فرانزک لیب نہیں بنا سکے، سیف سٹی نہیں لگا سکے۔ سیف سٹی جو پروجیکٹ پرویز خٹک کے دور میں شروع ہوا تھا وہ تکمیل
پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکا. اور دوسرا جو اہم سوال انہوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو واپس کون لایا جن کو بھگا دیا تھا آپریشن ضرب عضب کے ذریعے یا رد الفساد کے ذریعے, ان کو واپس لائے. تو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ڈائلاگ تھے جس کی وجہ سے دہشت گرد واپس آ گئے اور امن واپس نہیں آیا؟ الطاف صاحب آپ تو بہت سینئر صحافی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی میٹر چیزیں ہوتی ہیں جی. ان کو یہ بھی سمجھ, مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ اس کی حکومت نہیں کی ہے, یعنی ہماری حکومت تو 9-10 مہینے سے فار ہے. جو ہماری اسمبلی میں جو ایک جب میں اسپیکر تھا تو وہاں میرے ہوتی ہوئی 2 نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, جس میں ہمیں پوری اس وقت جو ورلڈ میں سچویشن ہے, اکانومی کی سچویشن ہے, ٹیررزم کی سچویشن ہے, پوری بریفنگ دی تھی جنرل فیض نے, جنرل باجوہ نے. جبکہ بعد میں انہوں نے صرف پرپوزل دی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, انہوں نے جو اس کے خیالات تھے اس پہ تبصرہ بھی ہوا تھا. کوئی اس کے اوپر جو ہے کنکریٹ ڈیسیژن نہیں ہوئی تھی. ہم پھر فارغ ہو گئے, ہماری طرف سے چلے گئے. اس کے بعد جو پیریڈ ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے, تو اس نے کیسے جو ہے نا وہ ادھر فیصلے کروائے, کیا انہوں نے مذاکرات کی. اگر یہ جنرل فیض کی بات کرتے ہیں تو جنرل فیض تھا, وہ تو پیچھے کا تو نہیں تھا, وہ تو حکومت کا نمائندہ تھا, آرمی کا وہ کور کمانڈر تھا. تو وہ حکومت جو ہے نا اس کی پوچھتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ہمارے تو اس کے ساتھ اسد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں, آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسد قیصر صاحب, بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے, آپ نے جنرل فیض کا نام لیا. ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, جو دیگر صوبوں کی حکومتیں ہیں وہ, اور پھر آپ جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں. کس کا کردار کیا تھا, یہ مذاکرات کہاں تک پہنچے تھے, سیز فائر کس بیس پہ ہوئی تھی؟ دیکھیں ایک بات میں بالکل واضح کروں کہ جو سلسلہ چل رہا تھا ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا صوبائی حکومت, جو کہ محمود خان نے خود کہا تھا کہ جب وہ ڈیسیژن ہو رہی تھی تو اس میٹنگ میں محمود خان کو بلایا تک نہیں گیا تھا. تو ہاں مطلب وہ ڈیسیژن انہوں نے خود اپنے لیول پہ لی تھی. ہمارا کوئی آدمی ادھر موجود نہیں تھا, نہ ہم اس پالیسی کا حصہ رہے ہیں. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے نا یہ وفاق کرتی ہے, وہ بھی پالیسی بیٹر ہوتا ہے, اس پہ صوبے نہیں ہوتی. صوبے کی جو ہے نا اس میں ایڈوائز دی جاتی ہے یا اس کو جو ہے نا کنسرن جو ہے نا وہ دی جاتی ہے, وہ بھی نہیں لیا گیا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ڈیسیژن ہوئی ہے, کیا سیز فائر ہوئی ہے. یعنی صوبائی حکومت بے خبری ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. کیونکہ وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا تھا کیا؟ وفاقی حکومت تو آپ کی تھی نا اسد قیصر صاحب. کیونکہ مذاکرات تو اس وقت نہیں شروع ہوئے نا, مذاکرات تو ابھی تو ان کی شکل شروع ہوئے 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے نا, جو ابھی سارا کچھ سلسلہ ہوا ہے. ہمارے وقت میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے تھے. نہیں, آپ کے دور حکومت میں ٹی ٹی پی کے ساتھ وایا افغان طالبان کوئی مذاکرات نہیں ہوئے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہماری بالکل نہیں. اس وقت تو یہ ڈسکشن کر رہے تھے, مختلف جو ہے نا اس کے فورم پہ بات کر رہے تھے, لیکن اور ہمیں تو اس وقت پہ انگیج کیا گیا جو رجیم چینج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ہم تو اپنے اس پہ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے وہاں وہ کانفرنس ارینج کروائی تھی جو کہ خارجہ اسلامک خارجہ کانفرنس تھی, اس کے اوپر جو ہے مصروف رہے. پھر جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہم اس سے بالکل لا تعلق رہے تھے. میں جو آپ کو کہتا ہوں یہ آپ ریکارڈ پہ رکھ دے کہ ہمارے ساتھ کوئی نیگوسیشن, کوئی ڈسکشن یا ہمیں کسی طور پر آن بورڈ نہیں رکھا گیا. نہیں, لیکن 2 مسائل ہیں. ایک تو اسد قیصر صاحب, ایک تو بیرسٹر سیف جو تھے وہ ان مذاکرات کا حصہ تھے جو ایک جرگہ وغیرہ بنا تھا, ایک بات. دوسرا, خان صاحب تو یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جب طالبان کی حکومت وہاں آ گئی تو ہم نے انگیج کیا طالبان حکومت سے. ہم نے کہا کہ جی, انہوں نے ہم سے کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ہم فیسلیٹیٹ کریں گے, اور اس حوالے سے ہمیں بھی کچھ انفارمیشن ہے, ہمیں بھی کچھ بریفنگ دی گئی تھی. تو یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات نہیں ہوئے؟ مذاکرات تو اس دور میں شروع ہو گئے تھے. خان صاحب نے پرسوں یہ گلہ کیا کہ میں اسی لیے جنرل فیض کو رکھنا چاہتا تھا ISI چیف, لیکن اس کو ہٹا دیا گیا جس کا نقصان ہوا.
تو آپ بالکل الگ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق وفاقی حکومت کا یا صوبائی حکومت کا نہیں تھا اس سے؟ بالکل، میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کو اسٹینڈ کرتا ہوں. اچھا. اور چونکہ میں اس چیزوں میں ایک قسم کا انوالو تھا، میں ہمیشہ ہی چاہ رہا ہوں کہ امن ہونی چاہیے، اور اس میں امن کے لیے آپ کو صرف ایک آپریشن کی ضرورت نہیں کہ صرف آپ آپریشن کے ذریعے کریں. آپ کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپ آپریشن کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا مختلف اس کے لیے سسٹم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آپریشن ہوئے ہیں اس نے ہمیں کوئی اچھا ریزلٹ نہیں دیا. ہم نے ہر صورت پہ، اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس علاقے جو سب سے متاثر ہیں، جو کہ اکنامکلی بہت زیادہ ڈپریس ہے، ڈپرائڈ ہے، اس کو آپ نے مزید بھی ڈپریس اور ڈپرائڈ رکھا. اس کو اس کے نوجوانوں کے پاس کوئی امید نہیں ہے، تو آپ کو وہاں کی. لیکن اسد صاحب سوال یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کی حکومت صوبائی یا وفاقی ان مذاکرات میں نہیں تھی، آپ کے دور میں مذاکرات نہیں ہوئے، تو موجودہ جو حکومت ہے وہ آپ پہ یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ آپ نے سزائے موت کے جو مجرم تھے ان کو بھی بری کر دیا مذاکرات کی شرائط کے نتیجے میں. رہا کر دیا، بری نہیں، رہا کر دیا. جی وہ کیسے؟ یعنی مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس کیسے ہتھیار ہوتا ہے. یعنی جو ٹی ٹی پی کی کچھ کنڈیشنز تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیجئے، اور پھر آپ کی حکومت نے مذاکرات کے نتیجے میں جو شرائط ہیں اس کے نتیجے میں قیدی چھوڑے. میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں. نہ دیکھیں، یہ جو پالیسی میٹر ہوتی ہے وہ پاس کرتی ہے، صوبے نہیں کرتی. یہ صوبوں کا کام نہیں ہے، نہ صوبوں کے پاس کوئی عدالت ہوتی ہے کہ وہ عدالت سے آرڈر دے دے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کدھر سے کیا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ یہ ہم اس قائل ہیں کہ آپ جو ہے نا مذاکرات کے تھرو بھی اگر کوئی ٹارگیٹ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا بندوقوں کے ساتھ آ جائے اور پھر اس طرح اسٹیٹ کیریٹ کو آپ چیلنج کریں. بالکل اس طرح نہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس علاقوں میں، جس علاقوں پہ آپ کی جہاں سے زیادہ مشکلات ہیں یا جہاں زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے نا فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، ان کے لیے آپ ڈیولپمنٹ کا کام شروع کریں، ان کو انگیج کریں، ان کو اپنے آپس میں. ہمارا تو پہلے جو موقف تھا وہ اس وقت تھا کہ جب مشرف کے دور میں آپریشن شروع ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ آرمی اور فوجی آپریشن سے ختم نہیں ہوں گے. تو مجھے بتائیں کیا یہ فوجی آپریشن سے ختم ہو گئے؟ یہ تو مزید پڑ گئے، انہوں نے مزید مسائل پیدا کیے. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب جو ہوا اس سے بھی کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا، امن نہیں آیا؟ امن تو آیا. تو دیکھیں وہ امن اگر آج دیکھیں پھر کیا صورتحال ہے. ہم نے تو آپریشن ضرب عضب کو ایک لیول پہ ہم نے اس کو سب کیا، اور ہم نے کہا کہ چلو اس کو آپ دیکھتے ہیں، اگر اس سے امن قائم ہو سکتا ہے. لیکن ہماری پارٹی کا جو ہے نا اس کے اوپر ایک کلیئر موقف تھا کہ کبھی جو ہے نا آپریشن سے مسائل حل نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی ہم نے اس کے لیے وہ نہیں کی، ہم نے تھوڑا اس کے اوپر جو ہے نا دیکھتے کہ چلو یہ آپشن یہ استعمال کر لیں، لیکن نہیں ہوا کامیاب. ابھی دیکھ لیں اگر کامیاب ہوتا تو آج کیوں یہ دماغ کی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرب عضب کامیاب نہیں تھا. اب وفاقی حکومت، میں یہ کہتا ہوں کہ ضرب عضب کے جو ثمرات تھے وہ ثمرات کس نے ضائع کیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ثمرات جو ہے نا اس حکومت نے ضائع کی ہے، اس نے غلط پلاننگ اور غلط پالیسی. لیکن رد الفساد، ضرب عضب کے بعد رد الفساد تو آپ کے دور میں جاری رہا اسد قیصر صاحب، وہ تو آپ کے دور میں بھی جاری رہا. تو اگر اس کے نتائج نہیں سامنے آئے تو آپ نہیں سمجھتے یہ آپ کی حکومت کی، وفاق میں جو حکومت ہے اس کی ناکامی تھی؟ یا اگر وہ کامیاب نہیں تھے تو پھر آپ نے روکا کیوں نہیں بطور حکومت؟ نہیں دیکھیں، ہم تو آپ جو ہے نا میری بات کو شاید صحیح معنوں میں نہیں لے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی ہمارے دور میں آپ دیکھیں، ہمارے دور میں کوئی ڈرون اٹیک ہوا، ہمارے دور میں کوئی جو ہے نا خودکش دھماکہ ہوا، ہمارے دور میں کتنی جو ہے نا بم دھماکے ہوا. الحمدللہ ایک امن تیسرا پالیسی کی بنیاد پہ ہم انٹیلیجنس بیس پہ رد الفساد بھی تھا، تو وہ بھی ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے تھے. انٹیلیجنس بیس آپریشن کرے، آپ جس طرح آپریشن کرتے ہیں کہ ایک طرف شروع کرے اور پورا کامیاب نہیں ہوتی. اچھا، اب رد الفساد ہو گیا، ضرب عضب ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے. لیکن یہ فرمائیں کہ اے پی سی بلائی ہے وزیر اعظم نے، وہ اس مسئلے پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر شریک کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ انکار کر رہے ہیں. پھر آج کی میٹنگ میں جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شریک ہوئے،
وہ آپ کے نمائندے کے طور پر ہوئے یا اپنی حکومتوں کے نمائندے کے طور پر ہوئے؟ پالیسی آپ کی کیا ہے کہ آپ اس میں تعاون کریں گے وفاقی حکومت سے یا نہیں؟ دیکھیں وہ بالکل کلیئر تھا، ایز اے پارٹی ہم شریک نہیں ہوئی جی، اور ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو وہ دونوں شریک ہوئے، اور وہ بھی خان صاحب سے نے بات کی، خان صاحب نے میرے ساتھ بھی ہم نے خان صاحب نے اس کو کر دیا کہ آپ اپنا جو آپ کی ریسپانسبلٹی آپ پوری کریں، اچھا اس کو بتا دیا۔ تو وہ پی ٹی آئی کی نمائندے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کی بھی نمائندے ہے، لیکن ہم نے ایز اے پارٹی اس لیے نہیں بیٹھنا چاہا کہ ایک تو ہمارا بنتا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں تو ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ حکومت کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ماحول کو ٹھنڈا کرے، ماحول کو، اور وہ ہر روز نئی انتقامی کارروائی کے اوپر جو ہے نا اتر رہے ہیں۔ میں تو اور اب پی ڈی ایم جو ہے نا اس کی اس صورتحال میں اس کو بھی لینا دینا نہیں ہے، جس وقت جیسی پیدا کرے۔ مجھے صادق صاحب نے رات کو فون کیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ ہماری میسج پہنچا دیں۔ میں نے کہا یہ کس قسم کا میسج ہے؟ یہ تو مطلب جیسے وہ نہیں کہتا کہ بس وہ فارمیلٹی انہوں نے کی ہے۔ میں نے کہا باقاعدہ آفیشیل لیٹر دیکھو، پھر دیکھیں کہ آپ اس کے لیے جو ہے نا اس سنجیدگی بھی دکھاؤ، اس کے لیے وہ انوائرمنٹ بھی کریٹ کرو جو کہ جس کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہو رہا اس لیے آپ شریک نہیں ہو رہے اس میں۔ ایک سوال میں ہم کل میٹنگ کر رہے ہیں، کل ہماری صوبائی جو لیڈرشپ ہے اس کی میٹنگ ہے خان صاحب کے ساتھ، اس میں ہم کوئی ڈیسیجن کریں گے جو خان صاحب پھر وہ ہمارا کریکٹیو ڈیسیجن ہوگا، وہ کل ہی ہوگا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ پہلے آپ نے ہی ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ خان صاحب جتنی سیٹیں خالی ہیں یہ قومی اسمبلی کی اس پہ الیکشن لڑیں گے۔ اب آج خبر یہ چل رہی ہے کہ آپ نے ارادہ بدل دیا، اب خان صاحب کیوں نہیں 33 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے؟ وہ اصل میں اس کی لیگل ٹیم کی میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو ایڈوائز کیا ہے لیگلی کہ یہ جو ہے نا آئی ڈونٹ نو کیونکہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، لیکن ہماری لیگل ٹیم نے اس کو ایڈوائز کیا کہ آپ نہ لڑیں۔ نہیں، کیا یہ جو کیس ہے ٹیرین وائٹ کا 9 فروری کو جس پہ لارجر بینچ بھی بن گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ آڑے آ رہا ہے اس لیے لیگل ٹیم نے کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں اس کی کوئی کمنٹ مجھے پتہ نہیں کیونکہ وہ میں نہیں تھا اس میٹنگ میں۔ اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ اب معاہدہ تقریباً مکمل ہو رہا ہے، سخت شرائط ہیں اس میں، بجلی کے ریٹ بڑھیں گے، پیٹرول کے ریٹ مزید بڑھیں گے، ٹیکس سبسڈیز ختم ہوں گی، نئے ٹیکس لگیں گے۔ کیا حکومت نے یا آئی ایم ایف نے آپ سے بھی رابطہ کیا ہے کہ آپ ان سخت فیصلوں میں شریک ہوں اور رسپانسبلٹی قبول کریں تاکہ یہ معاہدہ آگ پروان چڑھے؟ ویسے احساس صاحب یہ مجھے بتائے، آپ ہماری جگہ ہو تو یہ انوائرمنٹ ہوتا آپ کیا کرتے؟ دیکھیں ہم تو ہر طور پر تیار ہے ملک کے لیے، لیکن کوئی جو ذمہ دار اس وقت کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کمٹمنٹ اس کا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، اگر اس طرح رویہ ہوگا تو پھر کیسی چیز آگے بڑھے گی؟ پہلے تو اس کی جو ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہم دیکھیں، ہم چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے بغیر تو ہمیں پتا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا، ہم بالکل چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی جو ہے نا ایگریمنٹ ہو، اور آئی ایم ایف کے بعد جو ہے نا کیونکہ یہ ملک کسی بھی صورت پہ ہم ڈیفالٹ نہیں چاہتے، جو کہ بدقسمتی سے انہوں نے لیول پہ لے کے آئے ہیں کہ جو ڈیفالٹ کے بہت قریب ہے۔ ہم چاہتے تھے، ہم نے اس کے ساتھ بات بھی کی، ہم نے میٹنگ میں بھی کہا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور اس کے لیے اگر ہمارے آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوتی ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کریں گے، اکانومی بھی بات کر سکتے ہیں، باقی چیزوں بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا مین مطالبہ کہ اس وقت آپ انلیگل حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کی اسمبلی میں 125 ایم این ایز جو نہیں ہے، اس کی سیٹیں 125 سیٹیں خالی ہیں، 40-45% پاکستان جو ہے نا نمائندگی سے محروم ہے، تو آپ یہ کر دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ آپ تو ضمنی انتخابات کروا رہے ہو اور آپ صوبائی الیکشن نہیں کروا رہے ہو، یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ تو ہم ملک کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے چاہ رہے، حکومت سنجیدگی دکھائے۔ صحیح ہے اسد قیصر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ امر سبتے سابق اسپیکر قومی اسمبلی۔ ارشاد صاحب، یہ انتخابات کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب آج جو الیکشن کا لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے انتخابات مقررہ مدت میں کروانے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، لیکن کبھی
دو گورنر ہیں نا جو اس وقت لائم لائٹ میں ہیں, گورنر پنجاب, ایک گورنر کے پی کے. پہلے وہ بات کرتے ہیں, کبھی وہ 16 اپریل کی ڈیٹ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو وہ ریٹرن دیتے ہیں اس میں ڈیٹ نہیں ہوتی. پنجاب والے یہ فرماتے ہیں کہ اسمبلی میں نے ڈیزالو نہیں کی, میں نے اس سمری پہ دستخط نہیں کیے تھے, اس لیے میں الیکشن کی تاریخ بھی نہیں دوں گا. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ الیکشن کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے ابھی تک شیڈیول بھی جاری نہیں کیا ہے. خلاصہ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کو الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں, مجھے تو یقین ہے کہ پاکستان میں آئین کی اتنی بڑی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. خان صاحب کہتے رہتے ہیں, کئی اور لوگ بھی کہتے ہیں, میں نہیں سمجھتا. آئین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 90 دن میں الیکشن ہوں, اور یہ ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو بہانے سازی ہے, ہیلا جوئی ہے, میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ہماری جو رولنگ کلاس ہے, حکمران اشرافیہ ہے, یہ ہیلا جوئی, بہانہ سازی, سیدھا کام کوئی بھی نہیں کرنا, پھر آخر میں کر بھی لینا ہے. بات یہ ہے کہ ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہاں جنگ بھی ہوتی رہی, خانہ جنگی بھی ہوتی رہی, دہشت گردی ہوتی رہی. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پوری پارلیمنٹ کو اڑا دیا, وزیر اعظم, سپیکر, صدر, سارے عہدیدار اڑ گئے. الیکشن ہو گئے, پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تو اب الیکشن تو نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں کیا. ایران مضبوط ہوا, اس سے کمزور نہیں ہوا. اچھا, یہ 2020 کتنے عرصہ ہوا ہے اس کو؟ یہ امریکہ میں آپ کے علم میں ہے کہ کتنے کیجویلٹیز ہوئی تھی کرونا سے؟ 1 ملین سے زیادہ. بالکل ایسے. اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثرین تھے. الیکشن نہیں ہوئے. مقررہ تاریخ کو جو وہاں ہے نا کہ پہلا منگل جو آئے گا, وہ پہلے منگل کو ہو گئے. کسی نے نہیں کہا کہ جی اتنی بڑی آپ. اچھا, اس میں تو سب سے بڑی مسئلہ ہی یہ تھا کہ آپ اکٹھے نہ ہوں, جی, قطار نہ لگائیں, اکٹھے نہ ہوں. سب سے بڑا ہی کرونا کا جو تھا, لیکن وہ ہوا. جلسے بھی ہوئے, پرائمریز بھی ہوئی, الیکشن ہو گئے. ہمارے ہاں 2008 میں جو الیکشن ہوئے تھے, اس وقت کیا حالت تھی؟ دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا, بدترین دور تھا دہشت گردی کے اعتبار سے پاکستان کا. سابقہ وزیر اعظم اس دہشت گردی کا شکار ہو گئی الیکشن سے چند دن پہلے. جی, الیکشن تو ہوئے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.